नाजरीन कराम, सामेईन ग्रामी कद्र, भाइयों और बहनों, देवियों और सजनों, आज आपका दास्तान गो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से एक सच्ची दास्तान लेकर हाजिर हुआ है। ये अब वहाँ लोक दास्तान का रूप इख्तियार कर चुकी है। ये कहानी शेर आलम और मैमूना की दास्तान इश्क। ये कहानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजौड़ की तहसील नावागई के गांव अरबी खेल से ताल्लुक़ रखती है। अरबी खेल, जहां अब पठानों की खिलजी कौम आबाद है। ये वाक़या तकरीबन 100 साल कबल 1920 के लगभग नवागई में पेश आया या नवागई, जो पिशावर से 110 किलोमीटर, बाजौड़ के ज़िलाई हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर और बट खेला यानी मालाकांड से 100 किलोमीटर के फासले पर है ये गाँव। ये लोक दास्तान रोमानी से ज़्यादा मुआशरती और खूनी है। जब अरबी खेल में एक ऐसा वाक़या जिस पर आज भी वहाँ की ज़मीन नौहा किना है और हमेशा मातम करती रहेगी। इस दास्तान को तकरीबन 70 साल पहले अजीम शायर वली मोहम्मद ने मसनवी की शक्ल में लिखा था। कहते हैं कि 100-125 साल पहले नेवागाई में दिनार खेल कबीले के दो भाई सैयद खान और सैयद जान रहते थे। दोनों में बहुत प्यार और अदब था। सैयद खान अपने छोटे भाई सैयद जान पर जान छिड़कता था और छोटा हर वक्त अपने बड़े भाई पर जान निछावर करने को तैयार रहता था। दोनों की थोड़ी बहुत मुश्तरका ज़मीनें थीं, मगर कभी भी उनमें इख्तलाफ का कोई पहलू नहीं होता था। दोनों बहुत अमीर तो नहीं थे, मगर उनका गुजारा अच्छा चल रहा था। दोनों की शादियां भी एक ही दिन हुई। दोनों भाइयों ने तय किया कि उनके घर अगर पहला बच्चा बेटा बेटी हुए तो वो उनकी आपस में शादी करेंगे, लेकिन अगर दोनों के घर बेटे या बेटियां हुई तो वो उनकी एक ही जगह शादियां करेंगे। खुदा का करना ये हुआ कि बड़े भाई के घर बेटा हुआ जिसका नाम शेर आलम रखा गया, और छोटे भाई सैयद जान के घर एक चंदे महताब बेटी पैदा हुई जिसका नाम मैमूना रखा गया। दोनों भाई खुश थे कि उनकी आरजू पूरी हो गई, लिहाजा शीर खारगी में ही दोनों बच्चों की निस्बत तय कर दी गई। दोनों जब बड़े हुए तो मैमूना के हुस्न और दिलकशी की शोहरत 4 दांगे आलम में फैल गई, यानी हर सिमत फैल गई। शेर आलम भी बड़ा होकर कड़ियल जवान में ढल गया। अलबत्ता उसके मिजाज में, यानी शेर आलम के मिजाज में खिलंडरापन, यारों दोस्तों के साथ शिकार और मेलों ठेलों में जाना, अनोखी शरारतें करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, लोगों की नकलें उतारना और दंगे लड़ाई के लिए हर वक्त आमादा रहना उसकी फितरत में शामिल था। खिलंडरापन और यानी अनोखी शरारतें करना। गांव के निकम्मे, आवारा और लोफर टाइप लड़कों से उसकी यारियां थीं। रात गए हुजरों और चौपालों में बैठना उसकी आदत में शामिल था। ताहम वो इस बात पर फ़ख्र करता था कि 40 गाँव में सबसे हसीन लड़की मैमूना उसकी मंगेतर थी। मैमूना को भी उसकी आवारा मिजाजियों, शाह खर्चियों, दोस्तों पर दौलत लुटाने और आए दिन पार्टियां करने की आदत का इल्म था, मगर उसे यकीन था कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो शेर आलम को बंदे का पुत्र बना लेगी, और इस सोच पर वो चुपके मुस्करा देती। मैमूना के हुस्न और नेक सीरती के चर्चे जब सालार ज़ई कबीले के गांव इंजारी पहुँचे तो वहाँ के सबसे बड़े खान का बेटा मस्तूंग खां बिन देखे ही मैमूना पर फरीफ्ता हो गया।
اور اس نے اپنے والدین پر میمونہ سے شادی کرنے کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا۔ مستونگ کا والد اس کی شادی اپنے قبیلے سالار زئی کے ایک اور خان کی بیٹی شاداب عرف شاداں سے کرنا چاہتا تھا، جبکہ میمونہ کا تعلق دینار خیل قبیلے سے تھا، جو سالار زئی قبیلے کے مقابلے میں افرادی قوت، معاشرے میں عزت اور توقیر اور معاشی حیثیت میں قدرے کم تھے۔ مگر مستونگ بضد ہو گیا۔ مجبوراً اس کے باپ نے قبیلے کے کچھ بزرگوں کو جمع کیا اور ایک جرگہ بنا کر میمونہ کے رشتے کے لیے سید جان کے گھر پہنچ گئے اور سوالی بن کر سوال ان کے سامنے پیش کر دیا۔ سید جان کو پتہ تھا کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ میمونہ اس کے بڑے بھائی کی بہو تھی۔ پھر بھی وہ اٹھا، نوکروں کو مہمان کی خاطر تواضع کرنے کی ہدایت کی اور گھر کے اندر میمونہ کے پاس چلا گیا۔ اس نے بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے بتایا، پیاری بیٹی، انزاری گاؤں سے سالار زئی قبیلے کے کچھ بزرگ ایک لڑکے کے لیے تمہارا رشتہ لائے ہیں، جو وہاں کے بڑے خان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ بہت امیر کبیر لوگ ہیں اور پیسے والے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے بچپن بلکہ تمہاری شیر خارگی میں تمہارا رشتہ شیر عالم سے میں نے طے کر دیا تھا، جبکہ تم ابھی بالکل ناسمجھ تھی۔ میرے نزدیک تم میرے بڑے بھائی اور بھتیجے کی امانت ہو، لیکن اب تم بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہو، لہٰذا میں تمہاری صلاح جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا رشتہ سالار زئیوں یعنی امیر لوگوں سے کر دیا جائے۔ میمونہ جو سر جھکائے باپ کی ساری باتیں ادب سے سن رہی تھی، بولی، بابا جان، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں شیر عالم کی امانت ہوں۔ اپنے مہمانوں سے کہیں اپنا راستہ ناپیں۔ شیر عالم میرا منگیتر ہے، میں قسم کھاتی ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور میرا شوہر نہیں ہو سکتا۔ سالار زئی والوں نے جب یہ ٹکا سا جواب سنا میمونہ کا تو وہ اپنا سا منہ لے کر چلے گئے۔ ایک دفعہ شیر عالم اپنے کھیتوں کو پانی لگانے گیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کے حصے کا پانی چرا کر اپنے کھیتوں کو لگا رہا ہے۔ جب شیر عالم نے غاصب سے بات کی تو وہ الٹا گلے پڑنے لگ گیا کہ پانی کی باری ہماری ہے۔ اسی توت کار میں دونوں کا جھگڑا ہونے لگا۔ مخالف فریق دو آدمی تھے، انہوں نے شیر عالم کو پکڑ کر مارنا اور پٹخنیاں دینا شروع کر دی۔ ادھر سے گزرنے والی عورت سیدھی میمونہ کے پاس گئی اور اسے سارا ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح تمہارے منگیتر کی دو لوگ پٹائی کر رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، میمونہ نے باڑے میں سے ایک موٹا لٹھ اٹھایا اور ننگے سر ننگے پاؤں شیرنی کی طرح کھیتوں کی طرف بھاگی۔ اس نے دیکھا کہ شیر عالم کسی کے کنارے نیچے گرا ہوا ہے اور ایک ہٹا کٹا آدمی اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کے منہ پر گھوسے مار رہا ہے، جبکہ دوسرا لمبو آدمی اسے پاؤں سے ٹھوکریں مار رہا ہے۔ میمونہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور موٹا لٹھ پاؤں سے ٹھوکریں مارنے والے کے سر پر دے مارا۔ وہ ایک چیخ مار کے الٹ کے گرا تو میمونہ نے دوسرا لٹھ اس موٹے کے سر پر دے مارا جو شیر عالم کے سینے پر چڑھا بیٹھا تھا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اب وہ پلٹی اور اس نے لٹھ سے ایک کاری وار لمبو کے گھٹنے پر کیا، جس سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر شیر عالم کو پکڑ کے اٹھایا اور اسے سہارا دے کر اس کے گھر لے آئی۔ شیر عالم نے اپنے گھر سے ملحقہ ایک کریانے کی دکان کھول رکھی تھی، جس میں اشیاء خوردنی، دالوں، گوڑ اور نمک تیل کے علاوہ تمباکو اور نسوار بھی فروخت کرتا تھا۔ اپنی دکان کا مال و اسباب وہ بالعموم لنڈی کوتل یا پشاور سے لاتا تھا۔ کسی وقت اس نے ایک تاجر نور خان سے 200 روپے کا ادھار سودا لیا، مگر اس کو پیسے واپس نہ کیے اور اپنے گاؤں آ کر چپ گیا۔ وہ پھر کبھی اس تاجر کی دکان پر نہ گیا۔ ایک مرتبہ نور خان اپنے کسی کام سے ناوا گئی آیا
تو जिस शख्स से वो मिलने आया था वो करीबी कस्बे में अपने गांव जाड़ गया हुआ था। ताजर अपने मतलूबा शख्स की तलाश में जाड़ आ गया। शुमिया किस्मत के उसी वक्त शेर आलम भी अपने एक दोस्त करीम को उसकी महबूबा से मिलाने जाड़ आया हुआ था। करीम तो अपनी महबूबा से मिलने चला गया, मगर शेर आलम बाजार की तरफ निकल आया। इत्तफाकन उसका नूर खां से आमना सामना हो गया, मगर वो ताजर उससे बड़ी खुश इखलाकी और मुरव्वत से मिला, हाल चाल पूछा और उसके घर और दुकान का पता मालूम किया, मगर उसने अपनी रकम का तकाजा नहीं किया। वो उसे अपने जाड़ वाले दोस्त के घर ले गया और एक बंद कमरे में उसने 200 रुपये का तकाजा कर दिया। शेर आलम ने उसे बताया कि मेरे पास इस वक्त तो 5-10 रुपये से ज़्यादा रकम नहीं है, हाल बत्ता मैं 7 दिनों के अंदर तुम्हारी रकम तुम्हारे स्टोर पर आकर दे जाऊंगा। नूर खान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम भी मेरी बात मानो और मुझे एक जामिन दे दो कि अगर तुमने 1 हफ्ते में मेरी रकम ना पहुँचाई फिर मैं जानूँ और वो जामिन जाने कि रकम कैसे अदा की जाती है। शेर आलम ने कहा यहाँ जाड़ में तो मेरा कोई जान पहचान वाला ऐसा आदमी नहीं है जो मेरी ज़मानत दे। ये सुनकर ताजर ने अपने दोस्त की मदद से शेर को एक काल कोठड़ी में बंद कर दिया। जब शेर आलम का दोस्त करीम अपनी महबूबा से मिलकर वापस आया तो उसे बाज़ार वालों ने हकीकत हाल से आगाह किया कि जब तक नूर खां की रकम अदा नहीं की जाएगी वो उसे अपनी कैद से रिहा नहीं करेगा। करीम जाड़ के मतलूबा मकान में जाकर उस ताजर से मिला और काल कोठड़ी के बाहर से शेर आलम से भी बातचीत की। नूर खान ने उसे बताया कि अगर उसकी रकम वो 10 दिन के अंदर अदा न की गई तो वो शेर आलम को काबल ले जाकर बेच देगा और अपनी रकम खरी कर लेगा। करीम ये सुनते ही भागा भागा शेर के घर आया, शेर आलम के, और उसके बाप को सारी बात कह सुनाई और कहा कि शेर आलम कह रहा था कि मेरे बाप से कहना मुझे जल्दी इस सूदखोर पठान से निजात दिलवाएं। उसका बाप 200 रुपयों का मुतालबा सुनकर सख्त गुस्से में आ गया और शेर आलम को ऊंची ऊंची आवाज़ में गालियां देने लगा। रुपए क्या दरख्तों पर रखते हैं? मैंने क्या ख़जाने छुपा रखे हैं जो इस हरामजादे पर लुटाता फिरूं? सड़ने दो उसे काल कोठड़ी में, ले जाने दो उसे ताजर को और बिकने दो उसे काबल के बाज़ारों में, मैं नहीं जाता उसे छुड़ाने। दीवार के पार से मैमूना ने सारा किस्सा सुन लिया और सख्त परेशान हो गई। उसकी टांगों में जान न रही और वो दीवार का सहारा छोड़कर गिर पड़ी। फिर लंगड़ाती हुई अपने कमरे में आई और उदास सोचों में गुम उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसकी माँ उधर से गुजरी तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर घबरा गई। और बोली, हाय हाय मेरी बेटी को क्या हो गया है? ये तुम्हारा रंग हल्दी की तरह जर्द क्यों हो गया है? यूं लगता है किसी ने तुम्हारा सारा खून निचोड़ लिया हो। मुझे बताओ मेरी रानी, क्या मसला है? मैमूना ने सारा माजरा अपनी माँ को कह सुनाया और उससे 200 रुपये ले लिए और फिलफौर अपनी कनीज़ और मुलाजिम के साथ लेकर जाड़ कस्बे पहुँच गई। 200 रुपये नूर खान के मुंह पर मारे और अपने शेर आलम को छुड़ाकर वापस ले आई। इस वाक़े के बाद सैद जान और सैद खान दोनों भाइयों ने फैसला किया कि शेर आलम और मैमूना की शादी कर देना चाहिए ताकि शेर आलम की बीवी उसको सीधा करे और उसे नथ डाले। चुनांचे 1 माह बाद दोनों की शादी हो गई। कुछ दिन शेर आलम मैमूना के हुस्न के जादू में खोया रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा अपने यारों दोस्तों की मंडली में बैठने लग गया और अपने मामूलात उसने दोबारा शुरू कर दिए और मैमूना इस बात पर कुटती रहती। उसने कई बार खामंद को अपनी बेपाया मोहब्बत का वास्ता देकर समझाया कि वो अकेले घर पर बहुत बेचैन रहती है, जबकि वो यारों दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है
خاص طور پر شیر عالم کا ایک خالہ زاد بھائی باجد بہت آوارہ اور بیکار شخص تھا۔ شیر عالم جو کچھ دکان سے کماتا اس کا بیشتر حصہ وہ باجد پر خرچ کر دیتا، یا باجد اسے الو بنا کر اس سے رقم اینٹھ لیتا۔ شیر عالم کے دوسرے کزنز اور دوست بھی اس کی کمائی پر عیش کرتے تھے، لیکن باجد ہر دم اس کے سر پر سوار رہتا۔ ایک دن شیر عالم رات گئے حجرے سے گھر لوٹا تو میمونہ نے پیار سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور لگی اس کو سمجھانے، میرے سرتاج، آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کے یار دوست، آپ کے کزنز، خاص طور پر باجد آپ کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے۔ باجد جو شیر عالم کو گھر چھوڑنے آیا تھا، اس نے جاتے جاتے دیوار کے پار اپنا نام سنا تو وہ رک گیا اور دیوار سے کان لگا کر دونوں میاں بیوی کی باتیں سننے لگا۔ میمونہ بولی، میری جان، آپ بہت سادہ دل اور معصوم انسان ہیں، مگر آپ کا خالہ زاد باجد زبردست چالاک، عیار اور دھوکے باز شخص ہے۔ وہ آپ کو تباہ کر کے بری عادتوں میں مبتلا کر دے گا۔ وہ شیطانی خصلت کا مالک ہے۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ میں بچپن سے آپ کی منگیتر ہوں، پھر بھی اس نے کئی بار مجھ پر لائن مارنے کی کوشش کی۔ وہ اتنا خبیث شخص ہے کہ گاؤں کی کوئی لڑکی اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ وہ عمر میں آپ سے کتنا بڑا ہے، مگر اس کی شادی نہیں ہو رہی، حالانکہ وہ گاؤں کی ہر لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوششیں کرتا رہا ہے۔ شیر عالم بولا۔ اس کی طویل تقریر سننے کے بعد اس نے کہا، تمہیں باجد سے اتنا خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، وہ میرا بہت مخلص اور وفادار دوست ہے، اور اس نے کئی بار مجھے دوسرے بدماشوں سے پٹنے سے بچایا ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ باجد اپنے خالہ زاد کی یہ جملے سن کر بہت خوش ہوا، مگر میمونہ نے اس کے خلاف جو زہر اگلا تھا، اس نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس نے اپنے گالوں اور تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے قسم کھائی کہ وہ شیر عالم کے ساتھ ساتھ میمونہ کو بھی تباہ و برباد کر دے گا، اور اسے ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ مرنے کے بعد بھی وہ سبق نہیں بھولے گی۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے۔ ان 2 سالوں میں باجد ہر وقت بل کھاتا رہتا کہ کسی طرح میمونہ سے اپنا انتقام لے۔ میمونہ اس سے سخت پردہ کرتی تھی، ورنہ وہ اس کے منہ پر تیزاب پھینک کر اپنے دل کی آگ بجھا لیتا۔ کئی بار اس کا جی چاہا کہ وہ منہ سر اچھی طرح ڈھانپ کر کسی ایسے وقت جب شیر عالم گاؤں سے باہر گیا ہوا ہو، وہ اس کے گھر کود جائے اور زبردستی میمونہ کی عزت لوٹ کر بھاگ آئے، مگر اس میں بہت زیادہ رسک شامل تھا۔ لیکن ابلیس ملعون نے اسے آخر موقع دے ہی دیا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ جمعرات کے دن شیر عالم دکان کا سودا سلف خریدنے پشاور گیا۔ ایسے مواقع پر وہ عموماً بیل گاڑی مل جانے کی صورت میں رات کو بڑی دیر سے یا اگلے دن واپس آیا کرتا تھا۔ اس دن اتفاق سے دوپہر ڈھلے شبیر نامی ایک خوبرو گبھرو مہمان اس کے حجرے میں آیا۔ شیر عالم کی عدم موجودگی میں اس کے گاؤں کا ایک نوعمر لڑکا وارث نے شبیر کا خیر مقدم کیا، اس کو گھر سے کھانا لا کر کھلایا، حقہ تازہ کر کے دیا۔ شبیر دریا پار کے کسی دیہات میں کریانے کی دکان کرتا تھا۔ شیر عالم سے اس کی ملاقات چند ماہ قبل پشاور میں ہوئی تھی۔ چونکہ دونوں ناواگائی تحصیل کے 2 مختلف دیہاتوں میں ایک ہی پیشے سے وابستہ تھے، دونوں میں ایک طرح کی مروت کا تعلق قائم ہو گیا۔ شبیر جب بھی ناواگائی سے گزرتا، وہ شیر عالم سے ملنے عربی کھیل ضرور آتا اور ایک رات قیام کر کے اگلے دن بیل گاڑی پر اپنے گاؤں روانہ ہو جاتا۔ باجد سے بھی اس کی صاحب سلامت تھی۔ دونوں کی ملاقات یہیں شیر عالم کے حجرے میں ہوئی تھی۔ شام کو باجد اپنے ایک اوباش دوست خلیل کے ساتھ حجرے میں آیا تو شبیر کو دیکھ کر اس کے شیطانی ذہن میں کھچڑی پکنے لگی۔
شبیر باجد اور خلیل کو رات کا کھانا کھلا کے، یعنی شبیر، باجد اور خلیل تینوں کو رات کا کھانا کھلا کے دکان کا ملازم وارث دکان بند کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ تاہم وہ تینوں رات گئے تک گپ شپ لگاتے رہے اور آخری بیل گاڑی آنے تک کا انتظار کرتے رہے کہ شاید شیر عالم آخری بیل گاڑی پر واپس آ جائے۔ خلیل کے جانے کے بعد باجد کی چالاکی کی وجہ سے حقے کا تمباکو ختم ہو گیا۔ باجد نے خلیل سے کہا، وارث کے جانے کے بعد تمباکو ختم ہوا تو باجد نے خلیل سے کہا کہ وہ شیر عالم کے گھر سے جا کر بھابھی سے تمباکو لے آئے۔ خلیل حجرے سے باہر نکلا۔ چند لمحہ بعد باجد بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ خلیل نے جا کر زور زور سے شیر عالم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میمونہ یہ سوچ کر فوراً دروازے پر لپکی کہ شاید اس کا شوہر آ گیا ہے، مگر کنڈی کھولنے سے پہلے اس نے احتیاطاً پوچھا کہ کون ہے؟ خلیل بولا، میری بہن، میں خلیل ہوں، آپ کا بھائی، شیر عالم کا دوست۔ حجرے میں جو مہمان مقیم ہے شبیر، میں اس کے لیے تمباکو لینے آیا ہوں، مہربانی کر کے چلم بھر کے لیے تمباکو دے دیں تاکہ چلم رات بھر نکال جائے۔ اچھا ٹھہرو میں لاتی ہوں، کہہ کر میمونہ اندر چلی گئی اور 2-3 منٹ بعد تمباکو لا کے دروازے کی اوٹ سے خلیل کو پکڑا دیا۔ خلیل مہمان کو تمباکو دینے کے لیے حجرے میں آیا، جبکہ باجد چپکے سے اپنے گھر کھسک گیا۔ اب اتنی دیر ہو چکی تھی کہ آخری بیل گاڑی آنے کا امکان بھی نہیں رہا تھا۔ خلیل بھی شبیر کو تمباکو دینے کے بعد اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے دن باجد پہلی بیل گاڑی آنے سے کچھ دیر پہلے آ کر شیر عالم کے حجرے میں شبیر کے پاس دھرنا دے کر بیٹھ گیا۔ وہ شیر عالم کو گھر جانے سے پہلے ڈر لینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی شیر عالم کا معمول تھا کہ وہ لایا ہوا سودا سلف دکان میں رکھنے کے بعد گھر جاتا تھا۔ وارث نے آ کر دکان کھول لی تھی، شبیر کو ناشتہ لا کر دے دیا تھا اور اب وہ دکان کے سامنے پانی سے چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ باجد حجرے سے اٹھ کر دکان کے تھلے پر آ بیٹھا اور اس راستے پر نگاہ جما دی جس پر ناوا گائی سے بیل گاڑی عربی خیل آنا تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے بیل گاڑی نظر آ گئی۔ سورج اوپر چڑھایا تھا۔ بیل گاڑی عین دکان کے سامنے آ کر رک گئی۔ وارث سامان اتارنے لگ گیا۔ شیر عالم نے باجد کو دیکھتے ہی پوچھا، شہزادے، آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ تمہاری صبح تو دوپہر ڈھلنے کے بعد ہوتی ہے، اور یہ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجے ہیں؟ ابھی تو 12 بجنے میں کافی دیر ہے۔ باجد نے اپنے چہرے کی سنجیدگی کو کچھ اور گہرا کر لیا اور تقریباً روتے ہوئے لہجے میں بولا، بتاتا ہوں یار، ذرا چھری تلے دم تو لے لو۔ پہلے حجرے میں اپنے سجن بیلی شبیر سے مل لو، پھر گھر جانے سے پہلے مجھے 5 منٹ دینا، ایک بہت ضروری اور گندی بات کرنی ہے۔ شبیر کا نام سن کر شیر عالم حجرے کی طرف لپکا، جہاں شبیر اپنے گاؤں جانے کی تیاری کر چکا تھا۔ دونوں دوست کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر شبیر نے اجازت چاہی، مگر شیر عالم نے اسے گپ شپ اور دوپہر کے کھانے کے لیے زبردستی روک لیا۔ اس کے بعد وہ باجد کی طرف متوجہ ہوا جو دکان کے تھلے پر منہ لٹکائے ہوئے کسی گہرے رنج میں ڈوبا ہوا بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر گاؤں کے قبرستان کی طرف آئے اور بوہڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر باجد نے نہایت غمگین لہجے میں کہا، یار شیر عالم، پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری بات سن کر فوری اشتعال میں نہیں آؤ گے اور صبر و ہمت سے کام لو گے۔ شیر عالم کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ ہنکوں کی طرح باجد کو دیکھتے ہوئے بولا، دیکھ یار، تو سیدھا سیدھا بتا کہ ہوا کیا ہے، زیادہ پراسرار بننے کی کوشش نہ کر، نہ اداکاری کر۔ باجد بولا، تو لے پھر سن۔ رات
عشاء کے کافی دیر بعد میں تمہارے گھر کے قریب سے گزرا تو مجھے تمہارے دروازے پر ایک مشکوک سی حرکت نظر آئی۔ میں نے دم سادھ لیا اور سن گن لینے لگا۔ اتنے میں مجھے بھابھی کا کہکا سنائی دیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ کوئی شخص تمہارے دروازے پر کھڑا ہے اور بھابھی اس سے ہنس ہنس کر ایسے باتیں کر رہی ہے جیسے بڑی مدت بعد اس شخص سے ملنے کا موقع ملا ہو۔ مجھے شک سا ہوا کہ ہو نہ ہو یہ شبیر ہوگا۔ میں تیزی سے حجرے میں آیا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ حاجت کے لیے کھیتوں میں گیا ہو، لیکن میں واپس آیا تو وہ شخص ابھی تک وہیں کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں میں کھنکارا تو وہ شخص اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر جلدی سے کہیں سٹک گیا اور بھابھی کے اندر سے کنڈی چڑھانے کی آواز سنائی دی۔ میں کافی دیر وہاں ہکا بکا حیران پریشان کھڑا رہا۔ میری ٹانگیں حرکت کرنے کے قابل نہیں تھیں۔ جب کافی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں حجرے کی طرف آیا تو شبیر اندر لیٹا ہوا تھا۔ دیکھ میرے بھائی، اب تم جذبات میں نہ آ جانا اور بے وقوفی کی کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا۔ باجد نے اپنی شیطانی باتوں کا اثر شیر عالم کے چہرے پر دیکھ لیا تھا، جس کی آنکھیں اب ابل آئی تھیں۔ پورا جسم اور غصے اور اشتعال سے لرز رہا تھا۔ اس نے باجد کی مزید کوئی بات نہ سنی۔ فرط غیظ و غضب سے وہ کانپتا ہوا دکان پر آیا، الماری سے اپنا خنجر نکالا اور اندھا دھند حجرے کی طرف لپکا اور آن کی آن میں کچھ کہے سنے بغیر شبیر کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر آیا اور وحشیانہ انداز میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ میمونہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ شیر عالم کے ہاتھ میں خنجر اور اس کے کپڑے خون میں لت پت دے کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی سمجھتی، شیر عالم نے اس کے سینے پر خنجر کے مسلسل وار کرنے شروع کر دیے۔ وہ بے تحاشا چیخنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی مدد کو آتا، شیر عالم نے میمونہ کا کام تمام کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بعد میں خلیل کے توسط سے شیر عالم کو ساری حقیقت کا پتہ چل گیا اور اسے میمونہ اور شبیر کی بے گناہی کا یقین ہو گیا، مگر تب تک وہ اپنے حواس کھو چکا تھا۔ اس پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ وہ کافی عرصہ پاگل پن کا شکار رہا۔ آخر ایک دن اس نے گاؤں کے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ گاؤں والوں نے اس کی لاش کنویں سے نکال کر اسے مقامی قبرستان میں میمونہ کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ میمونہ کے قتل کے وقت اس کی سال بھر کی ایک بیٹی تھی جس کا نام خوبانی تھا۔ وہ 2003 میں اسی سال 80 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔ خوبانی کا ایک بیٹا آج بھی ناواگائی میں رہتا ہے۔ یہ داستان رومانی سے زیادہ ظلم و جبر، حسد اور انتقام، نفرت اور کینہ کی کہانی ہے، مگر اسے ولی محمد کے قلم اور استاد فضل ربی کی پرسوز آواز نے پشتو زبان کے کلاسیکی آرٹ میں ڈال دیا ہے۔ خصوصاً مثنوی کی آخری 4 لائنیں بہت تاثر انگیز ہے۔ شیر عالم اللہ تمہیں ذلیل کرے، تمباکو کے پتے پر کون قتل کرتا ہے، ناواگائی گاؤں میں پانی نہیں تھا مگر میمونہ کے خون سے سیلاب آ گیا۔ یہ تھی آج کی کہانی میمونہ اور شیر عالم کی محبت کی داستان۔